बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान हुसैन। ऐसे जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जाज़िब अब्बासी भी शामिल हैं। तो आज के प्रोग्राम में आगाज़ हम करेंगे इमरान खान की मुश्किल से। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी हैं। इस बड़ी ख़बर की तफसीलात पे हम बात करेंगे, जाज़िब अब्बासी साहब का एनालिसिस लेंगे और दूसरी ख़बर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई का क्या प्लान बनाया है और पाकिस्तान ये कार्रवाई करने का इरादा क्यों रखता है, और चीन की जानिब से इसी मामले पे पाकिस्तान को क्या प्रपोज़ल पेश किया गया है और इस प्रपोज़ल ने भारत में कैसे सफ़े मातम बिछा दी है। तो दो ख़बरें हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़ी ख़बर है उससे अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जाज़िब अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत गर्मी है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तो इससे भी ज़्यादा गर्मी थी कि जो इस्लामाबाद का शहर है वो पाकिस्तान के जो गर्म तरीन इलाके हैं उनसे भी आगे निकल गया था। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बारिश का इम्कान तो नज़र आ रहा है, लेकिन हब्स तो और घुटन तो अभी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, अब मानसून तो आपको पता है शुरू हो चुका है और मानसून जो है वो 2 महीनों का होता है। 15 दिन पहले इसके असरात शुरू हो जाते हैं, 15 दिन आखिर तक रहता है। और हम चाहे गर्मी हो सर्दी हो, प्रेस रूम तो हमारा ज़बरदस्त है और हम अपने प्रेस रूम में बैठते हैं। प्रेस रूम के जो पहले 2 महीने ना जो घुटन के इस माहौल में, हब्स के इस मौसम में, वो मुश्किल होंगे, लेकिन आगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर साथ देगा। हमारे साथ जितनी भी यकीन दहानियाँ करवाई गई, उन तमाम यकीन दहानियों के ऊपर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी। मीडिएशन हमने कराई, लोग बीच में डाले। ये चूँकि आपने बात छेड़ दी है कि प्रेस रूम वापस लिया गया, उसके बाद मामलात को सुलझाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए जितनी कोशिशें की गई, शायद दूसरी साइड ये समझती है कि ये थक चुके हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं समझते कि हम थके नहीं, अभी तो हम वार्म अप भी नहीं हुए फिर, क्योंकि हमने तो कोई एहतजाज भी नहीं किया। हमने कोई जुमला, कोई चीज़, कोई रिपोर्टिंग, कोई ऐसा इंतहाई जो फ़ैसला होता है वो प्रेस एसोसिएशन की जानिब से नहीं लिया गया। लेकिन चलें, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो साथ देगा, हमें हिम्मत भी देगा। लेकिन बात कर लेते हैं, चूँकि हमने गर्मी का जिक्र किया ना, तो कल अडयाला जेल के बाहर भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे लोग, तो मुलाकात किसी की नहीं हो सकी। और जैसे मैंने कहा कि कल तो इस्लामाबाद की तारीख़ का सख्त तरीन गर्म दिन था, घुटन भी था, हफ्स भी था। लेकिन एक बात जो बार बार होती है, जो कि परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की गई, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी की गई, कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन कल तो दूध का दूध जो है वो पानी का पानी हो गया, जब अलीमा खान साहबा नौरीन खानम को ले के मुतलका थाने के SHO के पास गई, जो कि अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी की ड्यूटी पे मौजूद था। और फिर ख़बर ये सामने आती है कि इजाज़त है नौरीन खानम साहबा को अडयाला जेल के अंदर जाने की, अपने भाई के साथ मुलाकात करने की, अपनी भाई की खैरियत दरियाफ़्त करने की। तो अलीमा खान साहबा ने जाने नहीं दिया और सलमान अकबर राजा साहब ने ख़ुद ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब की मुलाकात के मामले को लेके पार्टी में इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, पार्टी में इंतशार भी पाया जाता है। अब इंतशार की जो वजह है वो सामने नज़र आ रही है कि अलीमा खान साहबा जो किसी को अंदर जाने नहीं देती, किसी बहन को कहती हैं कि आपने नहीं जाना, अगर नौरीन खानम की इजाज़त है तो जाने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के जो लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं, वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि कोई अंदर जाए, इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ़्त करके आए और बाहर आके वो बताए। लेकिन अलीमा खान साहब ने कल क्या कहा? मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, सुनने वाले भी कह रहे होंगे कि जाज़िब अब्बासी को वक्त नहीं दे रहा, लेकिन जो एक अहम नुक्ता है जो कल मैंने नोट किया, अलीमा खान साहबा कहती है कि ये नौरीन खानम को इसलिए मिलवाना चाहते हैं इमरान खान के साथ। जो एक नई थ्योरी अलीमा खान साहबा ने दरियाफ़्त की है कि बैरिस्टर गौहर जाएंगे, बैरिस्टर गौहर के साथ नौरीन खानम जाएंगी और हम बाहर आके जब मीडिया के साथ गुफ्तगू करके इमरान खान का पैगाम पब्लिक तक पहुँचाएँगे तो ये इमरान खान को एक मरतबा फिर कैद तन्हाई में डाल देंगे। ये कहते हैं मुखबरी ने ख़बर दी है, इनका प्लान ये है। अब इनका प्लान या जिसका भी प्लान है, जिस पे इल्ज़ाम अलीमा खान साहब लगा रही थी, ये तो बड़ी आसानी के साथ नाकाम बनाया जा सकता है कि आप जाएं, खान साहब के साथ मुलाकात करें और बाहर आके आप टॉक ही ना करें। इस पे आप क्या कहते हैं कि अलीमा खान साहबा जो पूरी पार्टी को कैप्चर कर चुकी हैं और राजा साहब एतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी में इख्तलाफ भी है, इंतशार भी है, मामलात अब किस जानिब आगे बढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे? अच्छा इमरान, जब ये मामला शुरू हुआ, बिलखसूस अली अमीन गंडापुर जब CM थे KP के, तो वो शुरू में तो ढके छुपे अल्फाज में जो है वो ये बात करते थे, इशारों कनायों में कि जी बहनों का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
مشال صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کرتی تھی. تو اس وقت سمجھا یہ جاتا تھا کہ بہت سنجیدہ ہیں علیمہ صاحبہ عمران خان اپنے بھائی کی رہائی کے حوالے سے, اور حکومت جو صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہ اس لیے سنجیدہ نہیں لے رہی اس معاملے کے, وہ کہیں پہ ملی ہوئی ہے دوسری سائڈ کے اوپر, اور اس کو نہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور یہ کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلی, براہ راست نام لینا شروع ہو گئے. علی امین گنڈا پور نے تو آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ یہ فلاں ایجنسی کے لیے کام بھی کرتی ہیں. علی امین گنڈا پور نے کہا, محسن نقوی نے علیمہ خان صاحبہ کا نام لیا. جب خان صاحب کا فروری میں ایشو ہوا تھا وہ ہیلتھ والا, تو محسن نقوی نے کہا تھا کہ آپ قاسم زمان کو بھیج دیں. جی. اور پھر غالباً کسی بلاگر کی طرف سے بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ محسن نقوی نے یہ بھی آفر کی تھی کہ بہنیں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا جائے گا, ڈاکٹر سے ان کا ٹریٹمنٹ کے بعد جب اڈیالہ واپس لے کے جائیں گے آپ ان کے ساتھ گاڑی کے ساتھ بیٹھ کے اڈیالہ جیل چلے جائیں, ملاقات کر لیں جتنی دیر بھی ہوتی ہے. تو وہ آفر بھی نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. تو اسی معاملے کو لے کے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں نا, بھائی جو بھی جا سکتا ہے اسے اندر جانے دیں. اور اسی علیمہ خان صاحبہ کیوں نہیں جاتی؟ عمران, یہ میرے خیال میں یہ معاملہ ہے ذرا پولیٹیکل بھی لگ رہا ہے, اور میرے خیال میں جو بھی ہے اس سے پی ٹی آئی کو مجموعی طور کے اوپر نقصان ہوا ہے. کس نے پہنچایا؟ علیمہ خان صاحب نے پہنچایا. اگر ہم پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنماؤں سے اگر ہم کیمرے سے ہٹ کر اگر گفتگو کریں تو وہ ایک بات تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے جب بھی علیمہ بی بی کے بارے میں بات ہوئی, عمران خان نے ایک بات ہمیشہ جیل کے اندر کہی کہ میری بہنوں کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری پولیٹیکل پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے وہ کئی مرتبہ کہی بھی گئی, لیکن اس کے باوجود اس وقت کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی وہ ہے جو علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں, اور پھر ایک پی ٹی آئی پھر وہ دوسرا دڑا ہے جس میں کوئی صوبائی حکومت کے لوگ ہیں, بیرسٹر گور بیچارے جو خود کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا بڑا ہمارا زہر اگلتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آخرکار پھر گزشتہ روز ایڈمٹ کرنا پڑا سلمان اکرم راجہ کو بھی, جو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی بالکل تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر نہ صرف اختلاف ہیں بلکہ انہوں نے لفظ انتشار پیدا کیا. اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے انتشاری لفظ جو ہے یہ علیمہ خانم صاحبہ کے لیے استعمال کیا یا کس کے لیے کیا, لیکن انہوں نے یہ دو لفظ تو استعمال کیے نا. لیکن پچھلے دن اختلاف آپ کو بھی پتہ ہے, اور آپ کو یاد ہوگا, ریکال کریں گے کہ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی بھی آپس میں ہوئی تھی. جی, جس پہ سلمان راجہ نے بھی یہی بات کی تھی کہ بہنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے پولیٹکس سے, اس وقت بھی انہوں نے بھی یہ بات دہرائی تھی. تو یہ وہ کنٹروورسی چلی جا رہی ہے, لیکن اب اس کو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ونس فار آل اس کو سیٹلڈ کر دینا چاہیے. اور اس کو سیٹل کرنے کا جہاں میرے خیال میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور نورین اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بیرسٹر گوہر خان صاحب سے پھر دوبارہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ یہ ہو رہا ہے باہر, تو آپ کیا اوپینین ہے, آپ اس حد تک بتا دیں, ہم باہر آ کے پبلک کو بتا دیتے ہیں, اپنی پارٹی کو بتا دیتے ہیں, میں پارٹی کا چیئرمین ہوں, میں یہ بات اپنی پارٹی کو بتا دوں گا جی کہ عمران خان صاحب کا علیمہ صاحبہ کے بارے میں یہ موقف ہے. تو ملاقات ہو, وہ بات جو عمران خان کہیں وہ باہر آ کے پارٹی میں بتا دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. معاملہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا جو علیمہ خان لیکن صاحبہ علیمہ خانم صاحبہ ملاقات کرنے ہی نہیں دے رہی نورین بی بی سے کہ وہ جائیں اس سے ملاقات کریں. اور جو وہ تھیوری لے کے آئی ہیں وہ کسی بھی لاجک کے ساتھ جو ہے آپ کو ویلڈ نہیں نظر آئے گی. بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ باہر آ کے بات کریں گے, خان صاحب کو مزید 6 ماہ کے لیے قید تنہائی میں رکھا جائے گا, آپ باہر آ کے بات ہی نہ کریں. بالکل ایسا ہی. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے ایک انٹرنیشنل واٹر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا سندھ طاس معاہدے کے معاملے پہ, جس پر سفرا بھی اس میں موجود تھے, پاکستان کی لیڈرشپ بھی اس میں موجود تھی, اپوزیشن کے لوگ بھی وہاں پہ گئے خطاب کرنے کے لیے. لیکن اس تمام مطلب جو ہم نے اس کانفرنس میں دیکھا اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے انڈیا کی طرف سے جو سندھ طاس کا معاہدہ سسپینڈ کیا گیا کیونکہ وہ یک طرفہ طور پہ کر نہیں سکتا, اور ایسی کوئی پروویژن, ایسی کوئی شک سندھ طاس کے معاہدے میں موجود ہی نہیں کہ پاکستان چاہے یا انڈیا چاہے تو اس معاہدے کو سسپینڈ کر دے. یونیلیٹرلی نہیں سسپینڈ ہو سکتا, جب دونوں فریقین کی رضامندی سے ہی اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. یک طرفہ طور کے اوپر کوئی ایک فریق اس کو سسپینڈ نہیں کیا. لیکن وہ تو جہاں سے سسپینڈ کرنا اس لیے ہوگا, سسپینڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا. دونوں فریقین کو اگر لگتا ہے کہ اس سندھ طاس معاہدے کے اندر یہ بہتری لانے کی ضرورت ہے جی, تو اس پہ بات چیت ہو کے اس میں امینڈمنٹ کر لی جائے گی. جی, سسپینشن والی بات تو اس میں ہے ہی نہیں. معاہدہ تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک دریا کا پانی چل رہا ہے, بہہ رہا ہے, اسی طریقے سے یہ معاہدہ بھی آگے چلتا جائے گا, آگے بڑھتا جائے گا. اس میں بہتری لا سکتے ہیں, اس میں خامیاں نہیں پیدا کی جا سکتی, یا اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور آپ کر سکتے ہیں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان نے انٹرنیشنل کانفرنس بلائی ہے
اور بھارت کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا پانی روکا جائے گا، پاکستان کے دریاؤں کا جو پانی کا رخ موڑ کے بھارت کی طرف جو ہے اس پانی کو لے جایا جائے گا، تو پاکستان یہ چاہ رہا ہے، پریمپٹ کر رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے اگر ایسا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو پاکستان گلوبلی انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنا ایک نیریٹو، اپنا ایک کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے، اقوام عالم کے سامنے رکھنے جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ پانی جو ہے وہ کروڑوں عوام کی زندگی کا معاملہ ہے، بالکل صحیح، پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے، پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے، یعنی مجموعی طور پہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اور اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو پھر اب کی بار پاکستان پہ ایسے معاملے کے اوپر جب بھی پانی کا رخ موڑا گیا یا پانی جو ہے وہ پاکستان کا چھینا گیا تو پھر پاکستان فیصلہ کن کارروائی کرے گا، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں چین کے جو ایک رہنما ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے، گاؤ وکٹر، جی، ان کی طرف سے بھی ایک پروپوزل دیا گیا۔ اچھا، ان کی طرف سے پروپوزل یہ دیا گیا کہ چین کو بھی سندھ طاس معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے، یہ 2 فریقی نہیں بلکہ 6 فریقی معاہدہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، اب ان کا جو پروپوزل ہے گاؤ وکٹر کا، آپ کو پتہ ہے کہ چلیں پاکستان کے دریا اگر مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے پاکستان میں آ کے بہتے ہیں، پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، تو جو بھارت کا دریا ہے برہما پترا وہ بھی چین سے نکل کے بھارت کے اندر آتا ہے، جی، اور بھارت کے پانی کا 44% یہ دریا پورا کرتا ہے، جو چین سے گزر کے، بھارت سے گزر کے پھر بنگلہ دیش میں چلا جاتا ہے۔ تو گاؤ وکٹر کا یہ پرپوزل کہ اس معاہدے میں پاکستان کو بھی شامل کر لیا جائے، اس پرپوزل کو، اور جو پاکستان ایک گراؤنڈ ورک کر رہا ہے، ایک سفارتی موقف دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور کے اوپر بھارت نے جو سسپینڈ کیا، یہ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے اس کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ بالکل اس کو اوپنلی اس کے اوپر ڈسکس بھی ہو رہی ہے، اور اس معاملے کے اوپر دنیا جو ہے وہ پاکستان کے اس کیس کو سراہ بھی رہا ہے، اور اس کو مانا بھی جا رہا ہے کہ یہاں پہ بھارت نے جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر کھلی جو ہے وہ اس کے اوپر وائلیشن کی ہے، سندھ طاس معاہدے کی جو ایک ایگریمنٹ تھا، اس کو جو ہے وہ یہ سارا اقدام کرتے ہوئے۔ تو اس پہ اب اس ساری صورتحال میں جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان اٹیک کر سکتا ہے، تو اس معاملے کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی کوئی جارحیت کا مظاہرہ اگر بھارت کی طرف سے کیا گیا تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے پھر خاموش تو نہیں یہ بیٹھنا۔ آبی جارحیت ہوگی، جی جی، آبی جارحیت ہے، اور آبی جارحیت کے اوپر پھر پاکستان حق دفاع۔ کی حق دفاع میں پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح کر چکا ہے کہ ہمارا پھر اس کے اوپر رد عمل ہوگا، اور پھر پاکستان کو رد عمل اپنا دینا بھی چاہیے۔ اور جیسے آپ نے برہما پترا کے بارے میں کہا جی کہ یہ چائنا سے آ رہا ہے، اور اس پہ چائنا بھی ایک فریق، تو بالکل چائنا کو بھی پھر ایک فریق کے طور کے اوپر اس میں اس سندھ طاس معاہدے میں بالکل شامل ہونا چاہیے۔ بلکہ گاؤ وکٹر نے تو یہ بھی کہا کہ بھارت ایسا کوئی کام نہ کرے جو بھارت نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف کیا جائے۔ جی، تو اس میں ایک طریقے سے بڑے ڈپلومیٹک انداز میں بھارت کو پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کسی کا پانی روکیں گے تو پھر چین آپ کا پانی بھی روک سکتا ہم ہے۔ آپ کا پانی بھی روک لیں گے، تو پھر ایسے ہے تو پھر ایسے سے ہی پھر تو ایکچولی تو پاکستان اس سارے ماحول میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنا کیس رکھ رہا ہے کہ کل کو اگر بھارت نے ایسا کیا جی جو کہ وہ اسے نہیں کرنا چاہیے، یہ آبی جنگ ہوگی، جی یہ کھلی جنگ کا اعلان ہوگا پانی کو روکنے کے بعد، تو پھر پاکستان اس پہ جو اقدام لے گا تو پھر عالمی برادری کو پاکستان سیٹسفائیڈ کر رہا ہے، اس کو اپروچ کر رہا ہے کہ پھر پاکستان کے اوپر بلیم نہ آئے، کیونکہ اس کارروائی سے خطے کا جو امن ہے وہ ایک بار پھر جو ہے، یعنی خطہ جو ہے پھر عدم استحکام کا شکار ہوگا، جس کا افیکٹ جو ہے دنیا کے ممالک پہ ہوگا۔ اصل میں عمران مسئلہ یہ ہے نا کہ جب بھارت کو کٹاپا پڑا نا مارکہ حق پہ، اور عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ دنیا نے ایکسیپٹ کیا، اور یہی بات پاکستان شروع سے، جب ابھی پاکستان نے اپنا دفاع کا جو حق ہے وہ استعمال نہیں کیا تھا، تو ہمارے حکام یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم نے، کیونکہ کچھ خبریں ایسی آئی نا جی کہ پاکستان نے اٹیک کر دیا، تو وہ بیسکلی فالس آپریشن۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، جی دیکھیں جس الزام کو بنیاد بنا کے بھارت نے سندھ طاس کا معاہدہ معطل کیا تھا، وہ الزام تو آج تک نہیں ثابت ہو سکا۔ بھارت کی اپنی تحقیقاتی جو ٹیم بنائی گئی تھی، جو انویسٹیگیشن کا ادارہ تھا، وہ بھی تک کوئی تحقیقات سامنے نہیں لا سکا کہ پاکستان ملوث تھا، پاکستان ملوث نہیں تھا، تو پھر سندھ طاس کا معاہدہ آپ نے کیسے معطل کر رکھا ہے؟ ایسے ہی ہے، اور یہ بھارت جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت عرصے سے جو ہے وہ یہ ایک طرح کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کر رہا تھا، اور یہ منصوبہ بندی اکیلے بھارت کی نہیں تھی، اس میں اسرائیل بھی، موساد اس میں پریکٹیکلی انوالو تھی، موساد کے کمانڈوز نے اس آپریشن سندور میں حصہ لیا، یہ ساری پلان ہوا۔ تو جب اسرائیل نے اپنے ڈرونز دیے، ٹیکنالوجی ساری یوز ہوئی، تو ان سب کوششوں کے باوجود جب
پوری دنیا میں ہزیمت اٹھانا پڑی بھارت کو، تو بھارت اب بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر انٹرنلی جو ہے وہ اس معاملے پہ بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہے. اور جو تجزیہ کار ہیں عمران، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھارت کی اندرونی طور کے اوپر اختلافات کی صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ بھارت اندرونی طور کے اوپر ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے. تو اس ساری چیزوں میں فیس سیونگ کے لیے میرے خیال میں کوشش یہ ایک مرتبہ پھر بھارت کی طرف سے جو ہے وہ کرنے کی تیاریاں شاید کی جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان نے رد عمل کے طور کے اوپر یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یوں ہوگا. اور پھر چائنا نے بھی ایک دوست ملک ہونے کے ناطے جو ہے وہ پاکستان کے موقف کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی پالیسی بھی کلیئر کٹ دے دی کہ اگر پھر ایسا ہوگا تو پھر ہم یوں کریں گے. چلیں جہاں سے صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.